आज अल्हम्दुलिल्लाह निस्फ़ रमज़ान 15 रमज़ान है और आज का दिन मंसूब है हज़रत हसन रज़ी ताला अन्हु से, तो यकीनन उनका ज़िक्र भी होगा। आज उनका यौम विलादत है और यकीनन ये पूरे अहले बैत के लिए भी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशी का दिन था। जिस तरह जिसकी वईद जिसकी कहा जाता है कि नवीद सूरह कौसर में ऑलरेडी दे दी गई, उस वही सिलसिला है। और यकीनन जो उनसियत है, अभी आप ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि हम अपने इर्द गिर्द भी अगर देखते हैं तो एक बड़ी मशहूर कहावत ये आपको पाको हिंद में सुनाई देगी, जिसमें कहा जाता है कि असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। और ये अक्सर ज़िक्र करते हुए अपने नवासे नवासियों पोते पोतियों का लोग कह रहे होते हैं कि भाई अपने औलाद से भी ज़्यादा जो मोहब्बत होती है वो ग्रैंड चिल्ड्रन से। तो आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बड़े नवासे यानी हज़रत हसन की वलादत का दिन है। उनसे मंसूब कुछ रिवायात को भी देखे चलेंगे, उनके फ़ज़ाइल, उनकी हयात तैयबा पे भी नज़र डालेंगे। एक बड़ा मशहूर वाक़या है जिसका मफ़हूम यहाँ पे बयान करना चाहूँगी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके बचपन में अक्सर वो आपके कंधे पे सवार होया करते थे। ये भी देखने में आया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज़ अदा कर रहे हैं तो जैसे बच्चे खेलते हैं तो कभी आपके पुष्ट पे सवार हो जाते थे जब आप रुकू में होते थे, या अगर आप सजदे में हैं तो आपके पुष्ट पे सवार हो जाते थे। और रिवायतों में कहा जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। इसके अलावा जब एक दफ़ा बचपन में हज़रत हसन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे सवार आ रहे थे तो दूर से एक सहाबी ने देख कर कहा कि वाह सुभान अल्लाह, क्या सवारी है। जिसके जवाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार भी तो देखो कितना शानदार है। तो ये हज़रत हसन की फ़ज़ाइल है और यकीनन उनका ज़िक्र खैर आज हम करेंगे, उनके हवाले से बात करेंगे, क्या उनकी सीरत से हमें देखने को मिलता है। एक बड़े अजीम ख़ानदान के फ़र्जंद जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत तो है और साथ साथ हज़रत अली और हज़रत बीबी फ़ातिमा की तरबियत और अंस भी इसमें शामिल है। आज के हमारे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैर भाई आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती साद ख़ान, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा गौहर भाई ने हमें ज्वाइन किया, इनकी तबीयत भी नासाज थी। कैसे हैं गौहर भाई? गुड टू सी यू है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मिस कर रहा था आप सबको मैं बहुत। है ना, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। इसके अलावा जी बताते चलें हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मुफ्ती साहब अगर आगाज़ में आप ही से करना चाहूँ कि कितनी प्यारी रिवायत है जिसका मफ़हूम हम तक पहुँचता है कि सवारी तो शानदार है लेकिन देखो सवार भी कितना शानदार है। कुछ बयान चाहूँगी कि आप करें हज़रत हसन के हवाले से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जिस शख्सियत को आज हम खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, ये वो शख्सियत है कि जिनकी तारीफ़ करने से इंसान ख़ुद काबिल तारीफ़ हो जाता है। उनकी मदा सराई वो है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये खुशी जब आई तो अल्लाह के रसूल खुश हुए, हज़रत फ़ातिमा खुश हुई, हज़रत अली खुश हुए, सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम खुश हुए। मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जब भी हज़रत हसनैन करीमैन की बारी आती है तो शायद मैं गलत समझा हूँ या ठीक समझा हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ बड़े अरसे से महसूस हो रही है। तो मैं आपके प्लेटफार्म का फ़ायदा उठाते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि हमें इन हज़रात की सिर्फ़ हम इनकी शहादत का ज़िक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत हुसैन है, हम सिर्फ़ उनकी शहादत ही का ज़िक्र क्यों करते हैं? हम उनकी ज़िंदगी का ज़िक्र क्यों नहीं करते? उनकी ज़िंदगी में बड़े पहलू हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनकी समाजी खिदमात हैं, उनकी इबादात है, उनके अकायद हैं, उनके मुआशरती मामलात हैं, 25-25 पैदल उनकी ज़िंदगी में उनके हज हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं, हज़रत हुसैन वो शख्सियत हैं कि जिनका हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में वो बड़ा सुनहरी दौर रहा। उन्हें प्रोटोकॉल हज़रत सहाबा इकराम ने दिया, इज़्ज़त दी और उन्हें हदिये दिए, तहाइफ़ दिए, रिश्ते हुए, उनकी शादियाँ हुई, उनके बच्चे हुए। इन तमाम चीज़ों के अज़कार ज़िक्र जो है वो हमारे हर प्लेटफार्म से होना चाहिए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि आपके बारे में उम्मुल फ़ज़ल इन्होंने ख्वाब देखा और बड़े परेशान होकर रसूलुल्लाह के पास आई कि या रसूलल्लाह मैं तो बड़ी परेशान हूँ। कहा क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा है कि मैं देखती हूँ कि आपके जिस्म से एक टुकड़ा जुदा होता है, वह मेरी गोद में आ जाता है। तो अल्लाह के नबी अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्करा दिए और मुस्करा कर फरमाया इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरी बेटी फ़ातिमा तो ज़हरा उम्मीद से हैं, उसका बेटा पैदा होगा, वो आपकी गोद में आ जाएगा। इधर जब हज़रत हसन पैदा हुए, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला दी गई, हुज़ूर तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
نے دیکھا کہ سب سے پہلی آنکھ جب حضرت حسن نے کھولی تو چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، گھٹی میں کیا ملا؟ زبان رسالت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان چسوائی۔ اس کے بعد پوچھا حضرت علی سے کہ علی آپ نے نام رکھ دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے نام میں کیسے رکھ سکتا ہوں، میں نے آپ پر چھوڑا، نام آپ نے رکھنا ہے۔ پھر فوراً حضور نے اوپر دیکھا اور حضور نے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا تخیل کہتا ہے کہ علی نے مجھ پہ چھوڑا تو یا اللہ میں نے آپ پہ چھوڑا، تو فوری طور پہ نام آسمان سے عطا کیا گیا۔ فرمایا اس کا نام حسن رکھا جائے۔ حسن حسن کا مادہ ہے، اسے احسان والا بھی کہتے ہیں، اور احسان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بچپن میں فرما دیا تھا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں آپس میں صلح کروائے گا، اور اس صلح کا نتیجہ حضرت حسن کو کیا ملا کہ قرب قیامت جو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں گے وہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت حسن کا خود نبی کریم علیہ السلام کے نزدیک کیا مقام ہے؟ جب آپ حضرت حسن بڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میری تربیت براہ راست رسالت امام نے کی، مجھے وضو کا طریقہ میرے نانا نے سکھایا، مجھے دعائے قنوت میرے نانا نے سکھائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ میرے نانا نے سکھائی، اور بہت سارے دینی امور، آیت الکرسی مجھے میرے نانا نے سکھائی۔ نبی کریم آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ دونوں بچے آپس میں کشتی کر رہے تھے تو حضور بار بار حوصلہ دیتے ہیں حضرت حسن کو، تو بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا یا رسول اللہ حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، آپ حسن کو حوصلہ دیتے ہیں اور حسین کو حوصلہ نہیں دے رہے؟ فرمایا حسین کو جبرائیل حوصلہ دے رہے ہیں اور میں حسن کو حوصلہ دے رہا ہوں۔ دیکھیے صحابہ اکرام کی زندگی ان کے ساتھ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا حضور حضرت حسن کو چوم رہے ہیں، یشمہما ویدمہما الیہ۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ بیٹے کو چوما جاتا ہے مگر سونگا نہیں جاتا، آپ سونگتے بھی ہیں چومتے بھی ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا میرے صدیق یار میں نے چومتا اس لیے ہوں کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں، میں ان کو چومتا اس لیے ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور اس جنت کی خوشبو کا دوسرا ایک بڑا زبردست پروف اور ثبوت یہ ہے کہ حضرت حسین سے کسی نے پوچھا حسین آپ روزانہ کون سے کام کرتے ہیں؟ فرمایا تہجد روزانہ پڑھتا ہوں، نانا پہ درود روزانہ پڑھتا ہوں، اللہ کا قرآن روزانہ پڑھتا ہوں، اپنی نبی کی امت کے لیے اپنے نانا کی امت کے لیے دعا روزانہ کرتا ہوں، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم سے سلام روزانہ کرتا ہوں۔ کہا اچھا روزانہ سلام کرتے ہیں؟ کہا میں کرتا تو ہوں لیکن سلام میں پہل نہیں کر پاتا، ہمیشہ امیر المومنین سلام میں پہل کرتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آج میری کوشش ہے میں چھپ کر کھڑا ہوں گا، حضرت امیر المومنین آئیں گے ان سے سلام میں پہل کروں گا، ادھر سے حضرت عمر لاٹھی ٹیکتے آ رہے ہیں، ادھر حضرت حسین چھپ کر کھڑے ہو گئے، جب قریب پہنچے تو اب حضرت حسین دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر نہیں دیکھ رہے، مگر پہلے آواز آ گئی حضرت عمر کی، فرمایا اے میرے نبی کے نواسے السلام علیکم۔ حضرت حسین نے پوچھا میں نے آپ کو دیکھ رکھا تھا، آپ نے تو مجھے نہیں دیکھ رکھا تھا، کیا وجہ ہوئی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں نکر میں یہاں کونے میں حسین کھڑا ہے؟ قریب کیا، دونوں بازو پکڑے، گلے لگایا، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ادھر آئیے میرے پاس۔ یہ جو نبی روزے میں اللہ کے نبی سوئے ہوئے نا اس نبی کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ یہاں نبی کی اولاد کھڑی ہے۔ ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی، ان کی سیرت سے اسباق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا آپ تو خود اقضاہم علی ہیں، آپ اپنے بیٹے سے ہر معاملے میں مشاورت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے یہاں ایک سبق بھی ہے کہ آج اولاد سے مشاورت نہیں کی جاتی، اپنی اولاد کے مشورے لوگوں سے کیے جاتے ہیں، دوستوں سے کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی سے کہا آپ اپنے بیٹے سے مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اقضاہم علی ہیں، آپ ہر زمانے میں چیف جسٹس رہے ریاست مدینہ کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کے بارے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جب بھی اپنے بیٹے حضرت حسن سے مشورہ کیا مجھے حسن کی ذہانت میں رسول اللہ کا فہم نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے بیٹے کو بغیر اجازت کے اپنے ساتھ بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، بغیر اجازت کے اپنے سے آگے چلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 25 پیدل حج کیے۔ کسی نے پوچھا آپ یہ حج پیدل کیوں کرتے ہیں؟ سواریاں موجود ہیں، اونٹ موجود ہیں، اتنے حج آپ پیدل کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے لیے ایک تصور قائم کیا ہے کہ میں جب بھی اللہ سے ملوں گا، خانہ کعبہ جاتا ہوں پیدل تو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے ملوں تو میں پیدل جاؤں، اور میں جب مدینہ پلٹ کے واپس آتا ہوں تو پیدل آتا ہوں۔ میرا تصور یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میری دعا التجا یہ ہے کہ میں واپس پلٹ کے جب نانا کے اپنا روزے پہ آتا ہوں
پیدل آؤں، اسی طرح نازا کے پاس حوض کوثر پہ آؤں تو پیدل آؤں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں اور کتنی پیاری روایتیں۔ بہت بہت شکریہ اتنے خوبصورت بیان کے لیے۔ زہیر بھائی آپ کی طرف آنا چاہیں گے، جو ذکر مفتی صاحب نے بھی جیسے کیا کہ حضرت حسن کا جو نام تھا وہ حضرت جبرائیل کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بتایا گیا تھا اور عیاں کیا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حضرت حسن اور حضرت حسین سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں تھے، تبھی یہ آسمانی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ بھی یہ اس موقع پہ کچھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں ایک چیز کی مفتی صاحب اگر اجازت دیں تو ذرا سی وضاحت کر دوں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ امام حسن کی اولاد سے امام مہدی ہوں گے۔ اصل یہ ہے کہ وہ چونکہ امام مہدی کے والد کا نام حسن ہے، حسن عسکری، تو اس لیے بعض شاید یہ روایت یوں بن گئی کہ حسن کی اولاد سے ہوں گے، ورنہ ہیں وہ امام حسین کی اولاد سے امام مہدی جو ہیں، اور وہ تمام متفقہ طور پر مسلمانوں کی کتابوں میں رسول کی زبانی پورا لکھا بھی ہے، اس سے جو نسبت وہ بنتی ہے، بالکل صحیح۔ بس وہ صرف چونکہ حسن عسکری ان کے والد کا نام ہے تو شاید یہ گڑبڑ اس طرح سے روایت میں آ گیا کہ وہ حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا کہ نام کے سلسلے میں، تو جب یہ نام ولادت ہوئی امام حسن کی تو چونکہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے، موسیٰ کو رسول سے نسبت ہے، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا نبی بھیجا جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو موسیٰ سے نسبت تھی، اور وہی نسبت سرکار ختم مرتبہ نے حضرت علی سے بھی کہا تھا کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو ہارون کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا شبر اور شبیر۔ شبر کے عربی، چونکہ عبرانی لفظ ہے شبر اور شبیر، تو اس کے عربی معنی جو ہیں وہ حسن اور حسین بنتے ہیں، اس لیے پہلا نام جو شبر رکھا گیا وہ اس کا ترجمہ عربی میں وہ حسن رکھا گیا، اور پھر جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو شبیر جس کے معنی حسین تھے تو یہ حسین نام رکھا گیا۔ تو یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے کہ جن کے نام بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوں، ان کی شخصیت کا آپ اندازہ کر لیں عظمت کا کہ کتنی عظمت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جیسا کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بیان کیا، ماشاءاللہ کوئی کونا چھوڑا نہیں آپ نے، سرکار ختم مرتبہ آپ نے بھی کہا کہ کاندھے پر سوار ہونا، اور سرکار کا یہ کہنا کہ صرف سواری تو اچھی ہے ہی، ظاہر ہے سرکار سے تو بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں، یہ تو تصور محال ہے، تو لیکن سرکار کا یہ کہنا، انہیں سب سے عظیم شخص یہ کہنا کہ سواری بھی کتنی عظیم ہے، تو یہ خود ان کی ایک عظمت کی، امام حسن کی دلیل ہے کہ کتنے عظیم ذات ہے۔ اور امام حسن کا جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جو کردار ہیں اس کو ہم بیان کریں، جو زندگی میں انہوں نے گزارا ہے دوستوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، یہ جو کریکٹر ہے، اگر ہم یہ بیان کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت مسائل حل ہو جائیں، اور ہم جو آج جن تکالیف کا شکار ہیں، جن پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم اس سے دور ہو جائیں۔ ایک مرتبہ امام حسن، امام حسین اور جعفر طیار یہ حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں گئے تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ان کے سر دسترخوان لگا ہوا تھا، وہاں اس نے کہا جی دعوت دی کہ آپ آ جائیں، تو یہ آپ بیٹھ گئے تینوں، اور آپ نے کہا کہ کھا لیے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ اپنا بتایا کہ مدینہ آنا، تو نام لے کے ہمارا وہاں کوئی حاجت ہو کبھی تو مدینہ آنا، اور وہاں ہم تمہاری حاجت پورا کر دیں گے۔ چلے گئے، حج کے بعد وہ واپس آیا وہ شخص، تو جناب جعفر طیار کے پاس گیا، انہوں نے ایک مقدار میں اس کو بھیڑیں دیں اور رقم دی، پھر وہ امام حسن کے پاس گیا تو امام حسن نے دی، پھر امام حسین کے پاس گیا تو امام حسین نے اگر اس نے جیسے 7,000 امام حسن نے دی تو امام حسین نے 6,000 دی، تو اور کہا یہ جملہ کہا، اب یہ دیکھیں ذرا احترام بھائی کا بھائی کے ساتھ کتنا ہے، کہا کہ اگر امام حسن نے اگر تمہیں نہ دیے ہوتے تو میں اس سے بڑھ کے دیتا، لیکن میں اپنے بڑے بھائی پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کو، یعنی آج جو ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ بھائیوں میں بھی آپس میں رائیولری ہوا کرتی ہے، تو کتنا یہ خوبصورت پیغام ہے کہ بڑے بھائی کا بھی وہی احترام رکھنا، کتنا احترام ہے کہ یعنی اس میں کوئی کچھ شرن ممانعت نہیں ہے، کوئی اخلاقاً ممانعت نہیں ہے، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے اتنا دیا، ان کے اتنے گنجائش ہے، میں اتنا دے دوں، لیکن آپ کے ذہن میں بھائی کی بڑی کتنی عظمت ہے، اور ہم آج کل بھائی دست و گریباں ہیں،
تو وہ جو مفتی صاحب نے کہا کہ ہمیں بیان کرنے چاہیے ان کے حالات، ان کے واقعات۔ امام حسن کا ایک لقب ہے، جو یعنی جو شہرت کا لقب ہے، وہ ہے حلم، برداشت۔ وہ تو برداشت امام حسن، ایسا نہیں ہے کہ امام حسین میں برداشت نہیں تھی یا جناب سید سجاد میں، لیکن ان سے ظاہر بہت زیادہ ہوا ہے علم، کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اگر کوئی ان کو وہ کہہ رہا ہے، ایک شخص آیا اور اس نے جا کے امام حسن کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور دشنام شروع کیا۔ ہمارے یہاں تو اب یہ مزاج ہے، اگر ذرا سے کسی نے اونچے لہجے میں بات کر لی تو ہم آستین چڑھا کے آ جاتے ہیں۔ امام سنتے رہے، جب وہ خوب کہہ چکا تو کہا کہ بھائی تو کہاں سے آیا ہے؟ مسافر ہے، یہیں کا رہنے والا ہے، بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں، مسافر ہے تو میں گھر جانے کی تجھے سواری دوں، تیرا راہ خرچ اگر نہیں ہے تیرے پاس تو میں یعنی وہ دشنام کر رہا ہے، وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ دشمنی نکال رہا ہے، اور امام اس کے جواب میں اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ یہ تجھے یہ تیری ضرورت ہے یہ پوری کر دوں، یہ ضرورت ہے پوری کر دوں، اور دیا پھر۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں آیا تھا تو مجھ سے بڑا آپ کا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن اب میں جا رہا ہوں تو میرے سے بڑا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کریکٹر اصل میں بالکل مفتی صاحب کی بات کی میں 100% تائید کروں گا اور بار بار کروں گا کہ بہت اچھی بات کی مفتی صاحب نے کہ یہ چیزیں ہمیں بیان کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن واپس آئیں گے تو یہ ذکر بھی کریں گے کہ جن ہستیوں کا صرف ذکر کرنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محفلیں، ہماری زندگیوں میں رونق اور نور آ جاتا ہے، ہمارے ہم بات کرتے ہیں تو باتوں سے مہک آتی ہے، ایک لمحے کے لیے انسان سوچتا ہے کہ کیا اس وقت کا دور بھی اتنا غافل تھا، منافقین تھے، مشرکین تھے، کیا وجہ تھی کہ ان اعلیٰ کردار ہستیوں کے بھی دشمن تھے؟ اور یقیناً آج جیسے 15 رمضان یعنی حضرت حسن کی نسبت سے اس دن کو ہم اس کے حوالے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، آپ کی ولادت کا بھی دن ہے۔ گوہر رانا بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اس کے علاوہ روبہ ہمارے ساتھ تھیں۔ آج بڑی خوبصورت آوازیں ہیں، خوبصورت بیان ہو رہا ہے۔ سعد بھائی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو ذکر کر رہے تھے کہ اتنی اعلیٰ گھرانے سے تعلق ہونا، جن ہستیوں کے تھرو آپ کی تربیت ہونا، چاہے وہ دینی ہو، دنیاوی ہو، اور پھر خاص طور پہ اس کے باوجود مخالفت اور دشمنی کو فیس کرنا، کیا سبق ملتا ہے ہمیں خصوصاً اس پہلو کے حوالے سے کہ دوستوں کے ساتھ تو ہر کوئی حسن سلوک کرتا ہے، دشمنوں کے ساتھ رویے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات کو مختصر کروں گا، کوشش کروں کہ ایک جملے میں وہ جملہ ہو جو حدیث مبارکہ کا ہو۔ حضرت امام حسن کون ہیں؟ حضرت امام حسن وہ ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی پہلی خوشی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن کون ہیں؟ جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت امام حسن کے والد تمام اولیاء کے سردار، حضرت امام حسن کی والدہ تمام عورتوں کی سردار، حضرت امام حسن کے بھائی اور خود وہ تمام نوجوانوں کے سردار، اور ان کے نانا تمام تر لوگوں کے سردار، مطلب جن کے گھر میں سرداری پلتی ہو، سرداری جن کے گھر کی لونڈی ہو، وہ گھر کس کا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام حسن کی شخصیت، اور ایک پہلو میں یہ بتا دوں کہ امام حسن شبیہ مصطفیٰ تھے، جن کو خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ گود میں اٹھا کر کہیں، وہ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کہتے ہیں نانا پر گیا، دادا، سب اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، والدہ خود اٹھاتی ہیں اور گود میں اٹھا کر کہتی ہیں یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں امام حسن سر سے لے کر کمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت میں دکھتے تھے، مطلب چہرہ امام حسن کا ہے، آنکھیں رسول جیسی ہیں، چہرہ امام حسن کا ہے، ماتھا میرے رسول کا ہے۔ تو اتنی، اور جن کے گٹی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، جن کے حلق سے جو پہلی چیز اتری ہو وہ لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو ایسی شخصیات پر جب جتنی بڑی شخصیات ہو نا، اتنے ہی بڑے ان کے پھر مصائب بھی ان کے اوپر آتے ہیں، قربانیاں بھی ان کو دینی پڑتی ہیں، مشکلات بھی ان کو سہنی پڑتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان چیزوں کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک حدیث سے میں اس کو ایگزامپل دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا یا رسول اللہ ایسی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ایک قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت۔ اب کہیں گے اس سوال سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بالکل تعلق ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی بھوک سے، کبھی جان سے، کبھی مال سے، تمام چیزوں سے۔ اب دو چیزوں کو تھامنا ہے، ایک ہے تھیوری،
ایک ہے پریکٹیکل. قرآن تھیوری ہے, اگر قرآن کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو امام حسن اور حسین کو دیکھیے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ قرآن ورک کیسے کرتا ہے, حضرت عائشہ کے پاس کوئی آئے نا اور فرمایا کہ رسول کیسے تھے, انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو جیسے ہی رسول تھے ویسے امام حسن اور حسین کی ذات تھی. تو ایسے ہی جیسے رسول کے بھی دشمن تھے, ایسے ہی مولا علی کے بھی دشمن تھے, ایسے ہی امام حسن اور حسین کے بھی دشمن تھے. اور ان کے لیے ان کی شخصیات ایسی تھی کہ جیسا ان کا معاملہ اپنے دوستوں پر تھا نا, دوستوں کے ساتھ جس طرح حسن سلوک کرتے تھے, تو یہ اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرتے تھے. یہ اپنے دشمنوں کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے ہیں ادھر آج ستم کر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو یہ اسی کے مصداق تھے. جیسے رسول نے رحم کا معاملہ کیا, ان تمام لوگوں سے جو لفظ رحم ہے نا وہ پنپتا ہے. رحمت کس کہتے کس کو ہیں, وہ اہل بیت کو دیکھیں. سخاوت کہتے کس کو ہیں, اہل بیت کو دیکھیں. تو یہ گھرانہ ایسا ہے جہاں سے کوئی سائل بغیر گزر نہیں سکتا تھا جب اس کا دل نہ بھر جائے. اسی طرح انہوں نے دشمنوں پر بھی رحم کیا, تاج چھوڑے, تخت چھوڑے اور اپنے نانا کی دین کو بچایا. اور آج بھی جب ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم سارے امام حسن کے دن کے حوالے سے بات تو کر رہے ہیں, لیکن جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ کردار حسن پر بات ہو اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی بات ہو. یاد رکھیے گا کہ ہم پوری زندگی بھی نا ایسے محافل ہر ٹی وی چینل پر ہوتے ہیں, اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم پوری زندگی بھی بولتے رہے نا, اس سے امام حسن کی فضیلت نہیں ہماری فضیلتیں بڑھتی ہیں. قیامت کے دن لکھا جائے گا مفتی صاحب نے حضرت نے اور اس عاجز نے حضرت امام حسن پر بات کی. ہمارے فضائل و مناقب بڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے, لیکن آج جو سن رہے تمام تر باتیں اپنی جگہ, وہ بڑے لوگ تھے, ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہے, ان کی پیروی کرنی ہے. آج اس پلیٹ فارم سے بات ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کردار حسن پر نہ ہو تو پھر وہ کردار حسن کی بات کرتا رہے اور وہ صف یزید میں شامل ہو. کردار حسن کے ہم گیت گاتے رہیں اور ہم ان میں ہو جو یزیدی فوج کے ساتھ تھے. نہیں, جب کردار حسن کی, اسوہ حسن کی بات ہو تو پھر آپ کو فالو بھی وہی ذات کرنی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جیسے کہ تمام لوگوں نے یہاں پہ بڑی خوبصورت گفتگو کی, خوبصورت بیان کیا. عمران بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران بھائی, آپ کے آنے سے پہلے ذکر یہ بھی ہو رہا تھا کہ حضرت امام حسن نے 25 حج پیدل ادا کیے, اور اس کے علاوہ علم و فراست کے حوالے سے بہت مشہور تھے. شبیہ مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل جو ان کا چہرہ مبارک تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھا. کیا آپ بھی اس میں میں چاہوں گی کہ اضافہ کریں, کچھ آپ بھی کسی پہلو پہ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پورے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے, خالی مسلمانوں کو نہیں, پوری انسانیت کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ, میں تمہیں کائنات کے ایسے جوڑے سے تعارف نہ کرواؤں کہ ان جیسے بابا اور ماما کسی کے پاس نہیں ہیں. الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ, ان جیسے نانا نانی کسی کے پاس نہیں ہیں. الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمہ خالا و خالہ, مختلف رشتے گنوائے کہ ان جیسے رشتہ دار کسی کے بھی کائنات میں نہیں ہیں. ان کے سب رشتہ دار جنتی, ہما فی الجنہ, یہ خود بھی جنتی, ومن احبہما فی الجنہ, اور جو ان سے دلی طور پر محبت کرے وہ بھی جنتی. ایک گزارش عرض کرنا چاہوں گا, حسنین کریمین کا صحابہ اکرام کے ساتھ جو پیار, جو محبت, جو شفقت, اور صحابہ اکرام کی جو ان سے محبت, پیار اور شفقت, اللہ کی قسم دل صاف کر کے اس کو پڑھ لیا جائے. شرط یہ ہے کہ دل صاف کر لیا جائے. ایک یہ ہے کہ میرے فلاں استاد نے یہ کہا ہے, میرے فلاں نے یہ کہا, اس کو چھوڑ دیں. جو حقیقت پہ مبنی تاریخ ہے اس کو اگر دل صاف کر کے پڑھ لیں تو آج امت میں جتنا فساد کی کیفیت چل رہی ہے شیعہ سنی کی بنیاد پر یا اور مختلف دیگر اعتبار سے, وہ فسادات ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم دل سے. ان حضرات کا آپس میں صحابہ سے کیا جوڑ تھا, صحابہ کا ان کے ساتھ کیا محبت کی کیفیت تھی. عموماً ہم ظلم ستم کیا کرتے ہیں کہ ان حسنین کریمین کو حضور کے کندھوں سے اٹھاتے ہیں, حضرت حسین کو کربلا لے جاتے ہیں, ان کے آخری معاملے کو ذکر کر دیا جاتا ہے کہ یوں ان کو زہر دیا گیا اور دنیا سے چلے گئے. بیچ میں جو مبارک خوبصورت زندگی گزاری عوام الناس سے, حتیٰ کہ بچوں سے کیا تعلق, چھوٹے بچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو انہوں نے دعوت دی, وہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانا کھانے کے بعد آ کے سوچا کہ بچے کتنے اچھے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے سب کچھ خرچ کر دیا, اور آ کے اپنے پاس جتنے بھی پیسے تھے, جو مال و متاع تھا, سب خرچ کر دیا. احساس کا جذبہ اس حد تک تھا کہ ایک شخص آتا ہے اپنی عرضی لے کر کہ میرے کچھ معاملات ہیں, اور اپنی عرضی پیش کرتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس عرضی کو لے کر کہتے ہیں کہ تمہارا سارا کام ہو جائے گا اور اپنے خادم کو پکڑاتے ہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پڑھا بھی نہیں اور فرما دیا. تو فرمانے لگے کہ یہ جو شرمندگی کے ساتھ چند لمحے مزید اس نے کھڑے ہونے تھا، ایک اپنی درخواست لے کر آیا تھا کہ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اس کو دیکھے بغیر اوکے کیا جا رہا ہے. اگلوں کے جذبات کو دیکھنا، احساسات کو دیکھنا. آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس پیارے بیٹے حضرت امام حسن کو جو نصیحت فرمائی اور ان کے ذریعے سے اپنے اہل بیت اطہار کو اور میرے آپ جیسے جو ان کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ان تک ایک پیغام جو پہنچایا ہے، وہ مختصر سی نصیحت عرض کرنا چاہوں گا. فرمایا یا حسن وجمیع ولدی ومن بلغہ بکتابی علیکم بتقوی اللہ. اے میرے بیٹے حسن اور قیامت تک آنے والی میری نسلوں اور قیامت تک آنے والے ہم سے دلی طور پر چاہنے والوں، محبت کرنے والوں، اللہ کا تقوی لازمی پکڑ لینا. اور انہی سے پوچھا گیا کہ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا ساری زندگی اپنی کبھی خوبی نہ دیکھنا اور دوسرے کی خامی نہ دیکھنا. سبحان اللہ. ایک تو اس چیز کو پکڑ لینا، اور دوسری چیز فرمایا ان صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام والحج. آپس کا جوڑ، آپس کی یونٹی، آپس کی محبت، آپس کا اتحاد، یہ جتنی بھی عبادات تمہیں نظر آ رہی ہیں، ان سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں جس عمل کا رتبہ اور مقام ہے وہ آپس کا جوڑ ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا ہو، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو. ہم سیاست میں بھی آ کے طوفان بدتمیزی کی طرف چلے جاتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی آ کے اپنے آداب کو، ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. سود کی حرمت بیان کرتے کرتے ہم سب سے بڑے سود کے خود مرتکب ہو جاتے ہیں. وہ کیسے کہ سود حرام اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا، اور اللہ کے محبوب ہی کیا فرما رہے ہیں کہ ان من ارب الربا استطالۃ الرجل من عرض اخی، کہ کائنات کا سب سے بدترین سود یہ ہے کہ کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو ذلیل کرنا. تو آئیے اس مبارک دن کی نسبت سے، وہ تو حسن حسین حسین تھے ہی، ہم اپنے دلوں کو منور اور حسین کرنے کے لیے ان چیزوں کی نیت کر لیں اور ان کی سیرت طیبہ ضرور پڑھیں. اور درخواست کروں گا کہ ان کی آل اولاد کا پتہ کر کے ان کی خدمت کے لیے خود چل کے جائیں. ان کو صدقہ نہیں لگتا، زکوٰۃ نہیں لگتی. ان کے لیے اپنے وہ پیسے جو آپ اپنی ذات کے لیے نکال رہے ہیں رزق حلال کے، وہ اپنے 2 روٹی کو 1.5 روٹی کر لیں، 1 کر لیں، ڈھونڈ کے تلاش کر کے اہل بیت اطہار کے جو مبارک خاندان ہیں ان کے پاس چل کے جائیں اور احسان ان کا اپنے اوپر لیتے ہوئے. میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہیں، حضرت استاد العلماء مفتی ابو محمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. یہ اب تک میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اہل بیت کو تلاش کر کے لگا چکے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساتھیوں کو ترغیب دی ہے باقاعدہ. ایک ہوتا ہے باتیں کرنا، میں اس چیز کا گواہ ہوں. ہم بھی ان کے ادنا سے ایک شاگرد ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. میں نے خود وہ دیکھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں یہ اب تک ان کی کیا ضروریات ہے تلاش کر کے کیا علاج معالجہ کروانا ہے. جیسے انسان اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے، یہ خالی امام حسن کے یوم ولادت کے دن نہیں، پورا سال ہم نے عموماً ہر چیز کو اس دن کے ساتھ، یہ پیرنٹس ڈے آ گیا جی، فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، نہیں. اللہ کا واسطہ ہے سارا سال ہی جن کی صدقے، جن کی برکتوں سے آج ہم زندہ ہیں، عذاب ٹلے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی غلامی کا حق ادا. سبحان اللہ. بہت پیاری بات آپ نے کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے ماشاءاللہ، اور اس سے ہمیں بھی ترغیب ملتی ہے، ہمیں بھی یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں، اپنے طریقوں میں اس کو لانا چاہیے. عمران بھائی آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ خرچ کرنے کے حوالے سے، جب آپ نے حضرت امام حسن کا وہ واقعہ بیان کیا کہ بچے کتنے خوبصورت ہیں، یعنی اللہ پہ مکمل توکل اور خرچ کر دینا. اگر آپ قرآن حکیم میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا ہے ان کے لیے جو مال کی محبت میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کو جمع کرتے ہیں. ورنہ اللہ رب العزت کئی جگہ یہ فرماتے ہیں کہ خرچ کرو میں تمہیں اور دوں گا، اور مال آپ کو خرچ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ انٹینشن آپ کی کیا ہے، کن چیزوں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، اور جب آپ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں تو آپ کمانا کیا چاہتے ہیں. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں دھوکہ دہی سے ہم اپنا وقتی طور پہ فائدہ کر لیں. کئی صورتحال ایسے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں وہ چیز
لکھی ہوتی ہے مگر آپ اپنے حلال کو حرام میں بدل لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھ سکیں. سیرت طیبہ سے، اہل بیت، اہل اطہار کی زندگیوں سے جو ان کی کردار میں خوبصورت گوشے تھے، جو ہمارے لیے اسباق موجود ہیں، ہم ان کو سمیٹ سکیں. تمام علماء کا، تمام حاضرین کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی یہاں پہ موجودگی کا. اور وقت ہمارے پاس کم ہوگا. یقیناً قرۃ العین نے بھی اپنی خوبصورت سی جو ریسیپیز ہیں وہ مکمل کر لی ہیں. ہمیشہ کی طرح یو کین سی دا پلیٹنگ آؤٹ. وقت کم ہے تو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، جو اس کے اجزاء ہیں، جو اس کا طریقہ ہے، وہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ونس اگین قرۃ العین. تمام علماء کا، حاضرین کا بہت شکریہ. خوبصورت بیان ہوا.